खुदावंद का पाक कलाम जो यूहन्ना रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील में लिखा गया, उसका 16वां बाब और 33वीं आयत आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 33वीं आयत में खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है। 16वें बाब की 33वीं आयत में लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आइए अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद खुदा कादिर मुत्तक़ जलाली आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी सारी मेहरबानियों के लिए, तेरे प्यार के लिए, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जिसमें तेरे लोग तेरी इबादत और प्रस्तुत करने के लिए तेरे हुजूर हाजिर हैं। रहीम बाप, तेरी मिन्नत करते हैं कि जहाँ कहीं भी पूरी दुनिया में ईमानदार इकट्ठे हैं, उन ईमानदारों की हिफाजत कर, अपने तमाम खादमों को रूहुल कुद्स की मामूरी से इस्तेमाल कर, जिन जिन मकामात पर, जिन जिन गिरजाघरों में खुदावंद तेरे लोग इकट्ठे हैं, उन सब की हिफाजत चाहते हैं। इब्लीस और उसकी सारी कुव्वतें खुदावंद तेरे लोगों से दूर रहें, ताकि तेरे लोग पूरी आज़ादी के साथ बिला खौफ खुदावंद तेरी इबादत और प्रस्तुत कर सकें। रहीम बाप, तेरी मिन्नत करते हैं ख़ास तौर से जड़ावाला के ईमानदारों के लिए कि आज वो जहाँ कहीं भी खुदावंद इकट्ठे होकर इबादत करें, उनके साथ भी हो। रहीम बाप, तेरी मिन्नत करते हैं कि तू अपना पाक कलाम अता फरमा। तेरा खादिम अपनी सारी कमज़ोरियों का इकरार करके तेरे हज़ूर हाज़िर है। तो अपने करम कर, इस बात का भी इकरार करता हूँ कि खुदावंद मेरा इल्म और अकल दोनों नाक़िस है। पाकों की मामूरी बख्श दे, जो तू चाहता है खुदावंद तेरे लोगों तक पहुँचे, वही पैगाम तेरे लोग सुने और हम सारे ना महज सुनने या सुनाने वाले बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। रूहुल कुद्स के वसीले से कायलियत पाएँ, इसे अपने दिल में जगह दें और बहुत सफल लाने वाले हों। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अज़ीज़ भाइयों और अज़ीज़ बहनों, जब कभी हम पर दुख आते हैं, मुसीबतें आती हैं, फ़िक्र परेशानियाँ आती हैं, ख़ाह वो शख्सी तौर पर हों, ख़ानदानी तौर पर हों, कलीसियाई तौर पर हों या कौमी सतह पर हों, कई दफ़ा शायद हम ये महसूस करते हैं कि ऐसे हालात में खुदा ने हमें तर्क कर दिया, खुदा ने हमें छोड़ दिया या खुदा ने हमें उजाड़ कर रख दिया। मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि किस किस तरह से ईमानदारों को सताया जाता है। अगर हम इस मौजूदा वाक़े का ज़िक्र करें तो जड़ावाला में हमारे बहन भाइयों के घर जला दिए गए, कुछ उनके पास नहीं रहा। नौजवान बेटियां, बहनें जिस तरह से अपने घरों से निकली, किसी को कोई पता नहीं कि कौन किधर जा रहा, अपनी अपनी जान बचाने के लिए लोग भागे। ऐसी हालत में इंसान सोच सकता है कि शायद खुदा ने हमें छोड़ दिया,
شاید خدا نے ہمیں ترک کر دیا۔ آج جو کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ خدا نے ہمیں ترک نہیں کیا، خدا نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے۔ بہت سے ایسے حالات آتے ہیں ہماری زندگی میں جب ہم یہ سمجھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں کہ خدا ہم سے جدا ہو گیا، خدا نے ہمیں بالکل ترک کر دیا۔ اب جیسا ہم نے یوحنا کی معرفت خداوند کی انجیل میں پڑھا، غور سے سنیے پھر کہ کیا لکھا ہوا۔ اس میں بہت کچھ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہی، وجہ خداوند نے بتائی ہے کہ کیوں میں یہ تمہیں باتیں کہہ رہا، کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ جب انسان افراتفری کی حالت میں ہوتا ہے، بے چینی کی حالت میں ہوتا ہے، کہیں اسے اطمینان نہیں ملتا، کہیں تسلی نہیں ملتی، تو خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے کہ میں نے یہ باتیں جو تم سے کہی ہیں اس لیے کہی ہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ ہم اپنا اطمینان نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈتے ہیں، لیکن خداوند کا فرمان یہ ہے کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ اور پھر لکھے دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھ، میں دنیا پر غالب آیا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں بہت غور طلب۔ اب یہاں جو خداوند نے یہ فرمایا کہ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، مجھے نہیں سمجھ کہ وہ پادری صاحبان یا وہ خادم الدین جو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، وہ کون سی بائبل مقدس پڑھتے ہیں؟ مسیح خداوند کا فرمان یہ ہے کہ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو۔ مصیبت اٹھانا غم کی بات نہیں ہے، اصل تسلی کی بات یہ ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ، ہم اس میں اطمینان پاتے ہیں۔ پوری بائبل مقدس میں ایمانداروں کے ساتھ کوئی ایک ایسا وعدہ نہیں کیا گیا کہ ہم اس دنیا میں تکلیف نہیں اٹھائیں گے، ہم اس دنیا میں مصیبتیں نہیں اٹھائیں گے۔ کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ دنیا ہم سے اس لیے عداوت رکھتی ہے کہ ہم اس دنیا کے نہیں۔ میں نے بڑی دفعہ مثال دی ہے کہ یہ شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے نا، تو ان کا انتظام ایسا ہوتا ہے کہ اس چھتے میں جتنی بھی مکھیاں ہوتی ہیں ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، اور کوئی غیر مکھی جو ہے وہ اس چھتے میں نہیں آتی، وہ اسے داخل بھی نہیں ہونے دیتی۔ اب اگر ہم اسی سے سیکھ جائیں کہ جب یہ دنیا ہمارا دیش ہی نہیں ہے، ہم اس دنیا کے ہیں ہی نہیں ہیں، تو دنیا ہمیں کیوں چین سے رہنے دے گی؟ دنیا کیوں ہمیں امن اور سکون سے رہنے دے گی؟ اسی لیے نہیں رہنے دیتی کہ ہم اس دنیا کے ہیں ہی نہیں۔ دنیا اسی لیے ہم سے عداوت رکھتی ہے۔ جب کبھی ہم پر غم، مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں آئیں، اور خاص طور سے اس وقت جب ایک کے بعد ایک پریشانی آتی جائے، گھروں میں کبھی آپ دیکھ لیں ایک کے بعد ایک پریشانی آتی رہتی ہے، تو انسان بہت سی باتیں سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ لیکن آج میں قومی سطح کی بات کر رہا ہوں کہ جو کچھ جڑاوالا میں ہوا چند دن پہلے، حکومت نے مذمت کی، فوج نے مذمت کی، سب نے ہمیں حوصلہ دیا، لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں۔
ایک کے بعد ایک واقعہ ہوتا رہا۔ جڑامالہ کے ساتھ فیصل آباد، اور اس کے بعد سائیوال میں بھی ہڑپا جو ہے، پھر قصور کے بارے بھی سنا گیا، اس کے بعد سرگودا، اور اگر آپ پچھلے 2 دن دیکھیں تو راول پنڈی میں بھی برف خانے کے قریب جو مسیحی آبادی تھی اس کو خالی کروا لیا گیا۔ لوگ خالی کر گئے کیونکہ وہاں پہ دھمکیاں یہ تھیں کہ ہم ان کو جلا دیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ بات جو اصل میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پر یہ مصائب آتے رہیں گے، اور آپ اور مجھ جیسے لوگ اسی طرح سوئے رہیں گے، کیونکہ ہمارے سر پر پڑی نہیں۔ جن کے سروں پر پڑتی ہے نا، جا کے جڑامالہ کے لوگوں سے پوچھو، جن کی بیٹیاں رات کھیتوں میں پڑی رہیں، گھر پورے کے پورے جل گئے، کوئی برتن نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کہاں سے کپڑے تبدیل کریں گے، کہاں سے نہائے دھوئیں گے؟ ہم تو صرف بیٹھے نا کہ ٹھیک ہے جی، ہم تو دعا بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے۔ یہ سارا کچھ ہوگا ہمارے ساتھ، لیکن ایک شکر گزاری کی بات یہ ہے کہ ہمارے خداوند نے فرمایا کہ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو۔ کیوں خاطر جمع رکھو؟ کہ میں دنیا پر غالب آیا۔ یہ ہماری تسلی کہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ ہم نے روت کی کتاب کے 2 باب کی کچھ آیات ساروں نے مل کر پڑھی تھی۔ کئی دفعہ انسان سوچتا ہے کہ خدا نے مجھے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، خدا ہمیں بھول گیا، یا خدا ہمیں سزا دے رہا۔ اس سلسلے میں، اس حالت میں یاد رکھیے جو روت کی کتاب میں سے ہم نے پڑھا، جب نعومی اپنی دونوں بہوؤں عرفہ اور روت سے کہہ رہی تھی، پہلے باب کی 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ روت کی کتاب نکالیں تو وہاں پہلے باب کی 8ویں آیت میں نعومی نے یہ کہا تھا۔ اب ذرا اس عورت کے دکھوں کا حساب لگائیے۔ 2 بیٹے، دونوں کے دونوں فوت ہو گئے، جوان بہویں۔ 8ویں آیت میں اس نے کیا کہا؟ اور نعومی نے اپنی دونوں بہوؤں سے کہا، تم دونوں اپنے اپنے میکے کو جاؤ، جیسا تم نے مرحوموں کے ساتھ کیا اور میرے ساتھ کیا، ویسا ہی خداوند تمہارے ساتھ مہر سے پیش آئے۔ اب نعومی کے پاس کوئی امید تو ہے نہیں، اور نعومی خوشی کے ساتھ اپنی بہوؤں کو کہہ رہی ہے کہ بیٹیوں اپنے اپنے میکے چلی جاؤ، میں کس امید میں تمہیں یہاں رکھوں۔ ایسی حالت میں انسان کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ اگر آپ 13ویں آیت دیکھیں اسی باب کے پہلے باب کی، تو وہاں لکھا ہے، تو بھی، بلکہ 12ویں آیت پہ پڑھ دیتا ہوں، اے میری بیٹیوں لوٹ جاؤ، اپنا راستہ لو، کیونکہ میں زیادہ بڑھیا ہوں اور شوہر کرنے کے لائق نہیں۔ اگر میں کہتی کہ مجھے امید ہے، بلکہ اگر آج کی رات میرے پاس شوہر بھی ہوتا اور میرے لڑکے پیدا ہوتے، تو بھی کیا تم ان کے بڑے ہونے تک انتظار کرتی اور شوہر کر لینے سے بعد رہتی؟ امید کوئی نہیں۔ ویسے ان کو مثال دے رہی ہے کہ میرے پاس تو تمہارے لیے کوئی امید نہیں۔ نہیں میری بیٹیوں، میں تمہارے سبب سے زیادہ دلگیر ہوں۔ شوہر نہیں، بیٹے نہیں رہے، بہویں ہیں۔ اب اسے اپنی فکر کرنی چاہیے تھی کہ یہ میرے ساتھ رہیں گی تو میری خدمت کریں گی، لیکن نعومی کہہ رہی ہے کہ میری بیٹیوں، میں
تمہارے سبب سے زیادہ دلگیر ہوں، اس لیے کہ خداوند کا ہاتھ میرے خلاف بڑا ہوا۔ بعض اوقات انسان اپنے دکھوں میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنی پریشانیوں میں یہ سوچتا ہے کہ خداوند میرے خلاف ہو گیا ہے، خداوند کا ہاتھ میرے خلاف بڑا ہوا ہے، مجھے سزا مل رہی ہے۔ نعومی نے مزید یہ کہا، پہلے باب کی 20ویں اور 21ویں آیت سنیے کیا لکھا ہوا ہے۔ جب نعومی اور روت بیت لحم کو واپس گئیں تو نعومی نے وہاں کے مقامی لوگوں سے کہا، 20ویں اور 21ویں آیت میں لکھے، اس نے ان سے کہا، مجھ کو نعومی نہ کہا، بلکہ کیا کر، مارا کر، اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا، نہ شوہر ہے نہ بیٹے ہیں، کیا رہ گیا میرے پاس، میری تو دنیا اجڑ گئی۔ مجھے نعومی نہ کہا، مجھے مارا کہا، میں بھری پوری گئی اور خداوند مجھ کو خالی پھیلا۔ وہ سمجھتی کہ میرا رہ کیا گیا، میں تو بھری پوری گئی تھی، لیکن اب میرے پاس کچھ نہیں، اب میں خالی ہو گئی، بس تم کیوں مجھے نعومی کہتی ہو؟ حالانکہ خداوند میرے خلاف مدعی ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا۔ وہ یہ وجہ بتاتی ہے کہ خداوند نے مجھے دکھ دیا ہے، مجھے چھوڑ دیا ہے، مجھے ترک کر دیا ہے۔ نعومی کے نقطہ نگاہ سے، یا نعومی یہ سوچتی ہے کہ خداوند اس کی طرف نہیں رہا، اس نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ ایسا محسوس کر رہی ہے کہ خداوند نے اسے ترک کر دیا، خدا اس کے خلاف شاید ہو گیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کیوں اس نے کہا کہ مجھے نعومی نہ کہو، مارا کہو۔ نعومی جو لفظ ہے اس کے نام کے معنی ہوتے ہیں خوشگوار یا دلکش۔ اب ان حالات میں جب شوہر بھی نہ ہو، بیٹے بھی مر گئے، حالات برے ہو جائیں، تو نعومی ان حالات میں خوشگوار نہیں تھی، اس لیے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے نعومی نہ کہو، مجھے مارا کہو، میں کہاں سے اب خوشگوار رہ کے، میری زندگی میں کیا دلکشی رہ گئی۔ یا یوں بھی کہہ لیجئے کہ نعومی کے لیے حالات سازگار یا خوشگوار نہیں تھے، وہ غم کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں تلخی کو جڑ پکڑنے کی اجازت دی۔ بات غور سے سنیے کہ جب ہم نعومی کی طرح اپنی زندگی میں تلخی کو، کڑواہٹ کو جڑ پکڑنے دیتے ہیں تو وہ تلخی اور کڑواہٹ جو ہے وہ پھر بڑا پودا درخت بن جاتی ہے۔ اگر آپ اسے جڑ نہ پکڑنے دیں اور خداوند کی طرف نگاہ لگائیں، جیسا مسیح نے کیا کہا کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ، اگر ہم اپنی تلخی کو جڑ نہ پکڑنے دیں تو یقیناً خداوند میں ہم اطمینان پا سکتے ہیں۔ اور شکر کی بات تو یہ ہے کہ نعومی اس سلسلے میں غلط تھی، کیونکہ خداوند نے اسے چھوڑا نہیں۔ اگر آج ہماری سوچ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، خدا نے جڑا والا کے یا دیگر علاقوں کے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، جہاں کہیں بھی ہمارے لوگوں کے ساتھ جو سلوک بھی کیا جا رہا ہے، یہ سوچ درست نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں ترک نہیں کیا، خدا نے ہمیں نہیں چھوڑا، خدا ہمارا مخالف نہیں ہے، اس نے ہمیں ہرگز بلایا نہیں ہے۔
دراصل خدا ایسے حالات کی منصوبہ بندی کر رہا تھا جو نومی کے حالات کو بالکل بدل کر رکھ دیں گے۔ خدا کی نظر میں اور طرح کے حالات ہیں، اور کلام مقدس یہ بتاتا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیالات تمہارے خیالات نہیں، ہمارے بارے ہمیشہ اس کے خیالات سلامتی کے خیالات ہوتے ہیں۔ نومی یہ سمجھتی ہے کہ میں بھری پوری گئی تھی اور خالی ہاتھ لوٹ آیا ہوں، خداوند میرے ساتھ تلخی سے پیش آ رہا، لیکن خداوند کی منصوبہ بندی یہ ہے کہ وہ تباہ نہیں ہو، بلکہ جب آپ یہ کہانی پڑھتے ہیں روت کی کتاب تو آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نومی کو ایسی عزت ملے گی جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خدا مجھے اس مقام پر لے آئے گا۔ اس لیے جو لوگ خداوند میں اطمینان رکھتے ہیں، جو اس میں اطمینان ڈھونڈتے ہیں، وہ کبھی اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے۔ خداوند نے اسے بلایا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی کے اس مقام پر نعومی کو احساس ہو گیا کہ خدا نے اسے بلایا نہیں، اور جو حوالہ ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب روت کام سے گھر واپس آتی ہے، جس کے پاس کافی اناج تھا، وہ خود بھی کھانا کھا کے آئی، اپنی ساس کے لیے بھی لے کر آئی، پھر اناج بھی گھر لے کر آتی ہے، اور یہ بات روت کے لیے بہت ہی حیران کن ہے۔ اب نعومی جس حالت میں تھی، جس تلخی میں تھی کہ شاید خداوند نے مجھے چھوڑ دیا، خداوند میرے ساتھ تلخی سے پیش آیا ہے، وہ میرے خلاف مدعی ہوا ہے، میں بھری پوری گئی تھی خالی لوٹی ہوں۔ اب وہ اس تلخی سے نکل کر اس شخص کے لیے برکت چاہتی ہے جس نے اس کی بہو روت کا خیال رکھا تھا۔ حالانکہ اس مقام تک نعومی کو ابھی اس شخص کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کون شخص ہے، اس کا کیا نام ہے، کس نے میری بہو کے ساتھ یہ سارا اس قدر اچھا سلوک کیا، لیکن پھر بھی وہ اسے برکت دیتی۔ 20ویں آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، نعومی نے اپنی بہو سے کہا وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے۔ ابھی اسے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس شخص کے لیے وہ برکت چاہتی ہے جس نے روت کا خیال رکھا۔ اب ذرا غور سے کان کھول کے پوری توجہ کے ساتھ بات سنیے۔ برکت کی گردش جو ہے، برکت کا چکر جو ہے، یہ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بوئز روت کے لیے برکت کا سبب بنا۔ اب جب روت گھر جاتی ہے، اپنی ساس کو بتاتی ہے، تو نعومی جو اس کی ساس ہے وہ بوئز کے لیے برکت چاہتی ہے۔ یہ خداوند کے اپنے منصوبے ہیں، برکت ایک شخص سے نکل کر دوسرے شخص تک پہنچتی، یہ برکت کی گردش ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہی ہو تو ہم ان کے لیے برکت چاہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ان کا نام معلوم ہو تو ہم ان کے لیے برکت چاہیں۔ کبھی خدا کے حضور ان لوگوں کے لیے بھی برکت چاہیے جن سے آپ واقف نہیں ہیں، جن کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، جن کے نام سے بھی آپ واقف نہیں ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے برکت کا سبب ہے۔ کتنے گورے ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو دیکھا، کتنے ہیں ان میں سے جنہوں نے آ کر یہاں ہمارے سارا کچھ دیکھا ہے، پھر بھی وہ ہمارے لیے برکت کا سبب بنتے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی اعلان کیا تھا کہ اگر آپ میں سے کوئی ان کے لیے کچھ دینا چاہے
تو آپ کے لیے بھی یہ موقع تھا برکت پانے کا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہاں کتنے لوگوں نے کیا کیا کچھ دیا ہے، کس طرح سے وہاں لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، کس طرح سے وہاں لوگ ایک دوسرے کی مدد کا سبب بنے ہوئے۔ لوگ وہاں موجود ہیں، تندور لگے ہوئے ہیں، روٹیاں پک رہی ہیں، ہانڈیاں پک رہی ہیں، لوگ ان کو روٹیاں دے رہے ہیں۔ ان کے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں تن کے لیے، ان کے پاس تو کھانے کے لیے کوئی برتن بھی نہیں رہا، لیکن بہت سے لوگ ان کے لیے برکت کا سبب بن گئے۔ یہ خداوند کے اپنے انتظام ہیں کہ کس طرح سے وہ برکت کو اس طرح سے گردش دیتا۔ جس طرح روت کے لیے بوئس برکت کا سبب ہوا، بوئس کے لیے نعومی برکت کا سبب ہوئی، وہ ان دونوں کے لیے برکت کا سبب ہوا اور وہ دونوں بوئس کے لیے برکت کا سبب بنے۔ روت نعومی کے لیے، اپنی ساس کے لیے برکت تھی۔ بوئس نے دیکھا کہ روت اپنی ساس کے لیے برکت ہے تو اس نے اس کا خیال رکھا، اس کے لیے برکت کا سبب بنا۔ نعومی نے دیکھا کہ بوئس ان دونوں کے لیے برکت کا سبب ہوا، اس لیے نعومی نے بوئس کے لیے دعا کی۔ کیا کہا؟ وہ خداوند کی طرف سے برکت پا۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ برکت کس طرح سے ادھر سے ادھر گھومتی ہے، ایک سے دوسرے تک پہنچتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، اگر ہم دکھاوا کرنا چاہتے ہیں کسی کے لیے برکت کا سبب بن کر، تو یہ بھول جائیے، دراصل حقیقی بنیاد ایک دوسرے کے لیے برکت بننے کی جو حقیقی بنیاد ہے اور اس کا منبع جو ہے وہ صرف اور صرف ہمارا خدا۔ جب نعومی نے اپنی بہو روت سے پوچھا کہ تو نے آج کہاں بالیں چنی، وہ سٹے نہیں چوک دے دے، تو نے آج کہاں بالیں چنی اور کہاں کام کیا، تو روت نے جواب دیا، اس شخص کا نام جس کے ہاں آج میں نے کام کیا، بوئس۔ دوسرے باب کی 19ویں آیت پڑھ کے دیکھ لیجیے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک دلچسپ تفصیل سامنے آتی ہے۔ اور کیا ہوا؟ بوئس جو تھا وہ نعومی کے خامن کا رشتہ دار تھا، وہ ان کے رشتہ داروں میں سے چھڑانے والا رشتہ دار تھا، اور بوئس ہی ایک ایسا رشتہ دار تھا جو ان کی زندگی میں آ کر ان کے لیے اناج سے بھی بہت بڑی برکت بن سکتا تھا، اور انہیں اناج سے بہت کچھ زیادہ دے سکتا تھا۔ عزیز بہنوں اور عزیز بھائیوں، اگر آج ہم شخصی طور پر، خاندانی طور پر، کلیسیائی اور قومی طور پر دکھ اور مایوسی کی حالت میں ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا اپنے جڑوالا کے اپنے بہن بھائیوں کے بارے، تو صرف ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارا خدا آج بھی قادر مطلق خدا ہے، وہ بدلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے لکھا ہے کہ وہ آج، کل، بلکہ ابد تک یکساں، لا تبدیل خدا ہے ہمارا۔ اس نے ہمیں نہ ترک کیا ہے، نہ ہمیں چھوڑا ہے، اور نہ ہی ہمیں بھلایا۔ اگرچہ ہم اس تجربے میں سے نہیں گزرے تو ہمارے جڑا والا کے بہن بھائی ہیں نا، لیکن ان کے لیے تسلی ہے، اور ان کے وسیلے ہمارے لیے بھی یہ تسلی ہے کہ ہمارے خدا نے انہیں ترک نہیں کیا، انہیں بھلایا نہیں ہے، انہیں چھوڑا نہیں ہے، ان سے دستبردار نہیں ہوا، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، کوئی ایک چیز بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اس کے نام لیوا لوگوں کو جلایا جائے
جب اس کے نام لیوا لوگوں کی جائیدادیں جلا دی جائیں، ان کے گھر جلا دیے جائیں، اور جس خدا کی وہ بندگی کرتے تھے ان بندگی کے مقامات کو، عبادت گاہوں کو جلا دیا جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خدا کو اس سے ناواقف ہے؟ اسے کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے خیالات اور اس کے منصوبے ہمارے منصوبے نہیں، نہ ہمارے خیالات اس کے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جڑاوالا، فیصل آباد، ساہیوال، سرگودا، راولپنڈی، یہ ابھی انہی دنوں کے واقعات تھے۔ ہمارے لوگوں نے بھی احتجاج کیا، کہیں کوئی ایک چیز بتا دے کہ انہوں نے توڑی ہو، کسی چیز کو نقصان پہنچایا ہو۔ یہ تربیت کی بات ہوتی ہے کہ ہماری تربیت ہی ایسے ہوئی ہے۔ ہم نے کس کے لیے بد دعا کی ہے؟ کسی ایک مسیحی نے بھی یہ بد دعا نہیں دی کہ وہ لوگ برباد ہو جائیں، جنہوں نے ہمارے لوگوں کے ساتھ ایسا کیا۔ نہ ہم نے بد دعا کی، نہ ہم نے کسی کا کوئی نقصان کیا، نہ ہم نے سڑکیں بند کی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے خدا کے بندے ہوئے۔ خدا نے ہمیں کس طرح باندھا، کس طرح ہم اپنے خدا کے بندے ہوئے ہیں۔ متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 5ویں باب کی 44ویں آیت غور سے سنیے کیا لکھا ہوا ہے۔ متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 5واں باب اور اس کی 44ویں آیت میں مسیح خداوند نے فرمایا تھا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم نے تو انہیں اپنا دشمن بھی نہیں کہا جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ تو ہماری تربیت یہ ہے، ہم اس طرح سے خدا کے بندے ہوئے، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ یہ ہے ہماری تربیت۔ اس لیے ہم نقصان نہیں کرتے، اس لیے ہم سڑکیں بند کر کے کسی کو دکھ نہیں دیتے، تاکہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ ہم سڑکیں بند کر کے اور تالے کر کے اطمینان نہیں پاتے، ہم اپنے خدا کے حضور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کر کے اس میں اطمینان پاتے ہیں۔ کل بھی یا پرسوں کی بات ہے کہ وہاں سے مجھے فون آیا کہ وہاں جڑاوالا کے لوگوں نے ہمیں سارا کچھ کر کے، ہمارے گھر جلا کے، عبادت گاہیں جلا کے، سارا سامان لوٹ کے، اب وہ ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے۔ عجیب منطق ہے، ہڑتال پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ جی ہمارے لوگوں کو چھوڑو جن کو پکڑا ہے۔ کمال ہو گیا بھائی تمہارا۔ لیکن ہم جو خداوند کے بندے ہوئے ہیں، اس نے ہمیں سکھایا ہی کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح، جس کے ہم بندے ہوئے ہیں، جس نے فرمایا کہ تم اس دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، تم مجھ میں اطمینان پاؤ، میں تمہیں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں۔ اس نے صلیب پر لٹکے ہوئے اپنے ستانے والوں کے لیے، کوڑے مارنے والوں کے لیے، ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھونکنے والوں کے لیے، سر پہ کانٹوں کا تاج پہنانے والوں کے لیے، اس کے کپڑوں پر کرا ڈالنے والوں کے لیے اور صلیب دینے والوں کے لیے، اس قدر دکھ کی حالت میں بھی انہیں معاف کر کے دنیا کی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں ایک ایسی مثال قائم کر دی جو نہ پہلے تھی اور نہ اس کے بعد کبھی ہو سکتی۔ عزیز بھائی اور عزیز بہنوں، اس پر ایمان رکھیں۔ اس نے آپ کو ترک نہیں کیا، نہ ہی اس نے ہمیں چھوڑا، نہ ہی اس نے ہمیں بھلایا، اس لیے ہمارا ایمان اس پر۔
اور ہمارا ایمان ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو بحالی بخشے گا. جتنے لوگ ان کی مدد کو پہنچے، جس طرح سے بھی انہوں نے مدد کی، خداوند انہیں بھی برکت دے کہ وہ ان کے لیے برکت کا سبب بنے. اور خداوند ہمیں توفیق بخشے کہ جب کبھی ہم پر آزمائش آئے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ حالت کیسی ہوتی ہے، مجھے بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ حالت کیسی ہوتی ہے. جب جوزف کالونی کو جلایا گیا تھا، شانتی نگر کو جلایا گیا تھا، آج جڑا والا جلایا گیا، ان لوگوں سے جا کے پوچھو کہ یہ حالت ہوتی کیسی. آج بیدار ہونے کی ضرورت ہے. میں صبح ایک چھوٹا سا کلپ سن رہا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ، اتنا بچہ ہوگا، کہتے جب ہمارا گھر جلانے آئے تو انہوں نے کہا تو کلمہ پڑھ لے تو ہم تمہارا گھر چھوڑ جائیں گے. اس نے کہا کہ اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو اپنے مسیح سے جدا ہو جاتا ہوں، نہیں پڑھتا تو اپنا گھر کھو دیتا ہوں، گھر جلا دے دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا گھر جلوانا قبول کر لیا لیکن مسیح کا انکار کرنا قبول نہیں کیا. یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے. اس بات کے لیے اپنے آپ کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی کلیسیاؤں کو تیار کرو کہ جب کبھی ہم پر ایسا وقت آئے تو اس کے لیے سر دینا سیکھیں، قتل ہونا سیکھیں، برباد ہونا سیکھیں، گھر برباد ہو جائے لیکن کبھی اس کا انکار ہماری زبان پر نہ ہو، کیونکہ انکار دوزخ میں لے جائے گا جہاں ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے، دکھ اٹھانے والے ایمانداروں کو برکت دے اور ہمیں اپنی آمد کے لیے تیار کرے. دلیری بخشے کہ ایمان میں قائم رہیں، اپنے فضل سے نوازے کہ جب کبھی ہم پر دکھ، تکلیف، مصیبتیں آئیں تو ہم اس میں قائم رہ سکیں. آئیے مل کر سارے دعا کریں. آپ میرے پیچھے پیچھے کہیں گے. خداوند رحیم آسمانی باپ، میں اقرار کرتا ہوں کہ میری زندگی میں بہت سے ایسے موقع آئے جب میں نے یہ محسوس کیا کہ میں تجھ سے بہت دور ہو گیا ہوں. میں نے محسوس کیا، میں حیران بھی ہوا کہ شاید تو نے مجھے چھوڑ دیا، تو نے مجھے ترک کر دیا، تو نے مجھے بھلا دیا. لیکن ہر طرح کے مشکل حالات میں بھی تو میرے ساتھ ہوا، مجھے کثرت سے برکت دی، اور وہ بھی کسی دوسرے کے وسیلے. میری منت ہے جن کے وسیلے تو مجھے برکت دیتا ہے انہیں بھی برکت ملے. یسوع مسیح کے نام میں آمین.